बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज़ वसी टीवी। सामीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको ये बताना है कि वो कौन कौन से मैनेजमेंट टिप्स हैं जो सर्दियों के अंदर हम इस्तेमाल करके अपने जानवरों को सर्दी से बचा सकते हैं और सर्दियों के अंदर भी उनकी पैदावार और उनकी सेहत वैसे बरकरार रह सकती है जो मौसम बहार में होती है। और उसके लिए आज तशरीफ़ लाए हैं लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट गुरु जनाब डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला साहब। मैं उनको वेलकम करता हूँ। डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लाए हैं। हमने इस बात का तहैया किया हुआ है किसी तरीके से सर्दियों की शिद्दत से हम अपने जानवरों को महफूज रख सकें। एक प्रोग्राम उनकी ग़िज़ाइयत के बारे में हम कर चुके हैं, आज हमने उसकी मैनेजमेंट के बारे में बात करनी है और इसीलिए अपनी रहनुमाई के लिए आज हमने आपको ज़हमत दी है। तो यू वेलकम। बहुत शुक्रिया जी आप सब, बहुत मेहरबानी, आपने वक्त दिया है। और आज का जो मौजू है सर्दियों में अपने जानवरों की जो पैदावारी सलाहियत है या उनकी जो सेहत है उसको कैसे बरकरार रखा जा सकता है, तो उस सिलसिले में चंद गुजारिशात ये हैं कि एक तो हमारे यहाँ जो सर्दी का दौरानिया है वो बड़ा कम है, समझने एक अच्छी बात है। और दूसरा ये है कि वो उस दौरानिए के अंदर भी, यानी ये महीना 1.5 महीना या मैक्सिमम 2 महीने तक रहता है और उसमें भी सर्दी की वो शिद्दत नहीं होती जो ठंडे मुल्कों के अंदर या बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाकों के अंदर होती है वहाँ पे। और उसके असरात भी फिर जानवरों की सेहत के ऊपर, उनकी जो पैदावार है उसके ऊपर भी इसी तरीके से होते हैं। दूसरी बात यह है कि जानवर हमारे यहाँ मसलन डेयरी के जानवर हैं, दूध देने वाले जानवर हैं, उसके लिए गोश्त के लिए कुछ जानवर रखे जाते हैं, छोटे भेड़ बकरियाँ हमारी रखी जाती हैं, फिर उनके अंदर मुख्तलिफ नस्लें हैं। तो हर किस्म का जो जानवर है उसके ऊपर सर्दी के असरात मुख्तलिफ होते हैं। तमाम जानवरों के ऊपर सर्दी के असरात एक जैसे नहीं होते। इवन एक ही नस्ल के जो जानवर हैं उसमें जो दूध देने वाले जानवर हैं या जो चंद दिनों के अंदर बच्चा देने वाले जानवर हैं उनके ऊपर सर्दी का असर बहुत ज़्यादा होता है निस्बत उनके कि जो 4-5 महीने से बच्चा दिए हुए हो गए हैं और वो दूध दे रहे हैं या अभी तक उनका जो हमल है वो इब्तदाई अयाम के अंदर है, तो उनके ऊपर इतना ज़्यादा उसका असर नहीं होता। इसी तरह छोटे बच्चों के अंदर सर्दी का जो असर है वो बहुत ज़्यादा होता है, ख़ास तौर पे बकरियों के जो बच्चे हैं और उनके अंदर शरह अमवात भी बहुत ज़्यादा होती है। और उसकी वजह यह है कि जो बचाव की तदाबीर हमें करनी चाहिए हम उस मसले को असल में समझते नहीं हैं और उस नादानी की वजह से या उस थोड़ी सी हमारी अपनी कमी की वजह से उनके अंदर बहुत सारी जो हैं वो अमवात हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया है। हमारी जो लोकल विजडम है जिसे हम कहते हैं कि बुजुर्गों का कहना, उसमें एक लफ्ज़ है कि 100 चाचा ते 1 प्यो ते 100 दारू ते 1 क्यो, यानी कि 100 चचा हों जी वो एक बाप के बराबर। सही। और अगर आपने घी दे रहे हैं आप तो वो इक्वल है 100 दवाइयों की। तो इसका मतलब जो आपने फरमाया है कि बेसिक जिम्मेवारी तो फार्मर पे है। फार्मर ज़रूरी क्यों है इसको बचाना? आम तौर पे बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन हो तो उसमें तो जानवर की शायद मौत वाक़या हो जाए, लेकिन आम तौर पे जो नुकसान होता है वो उसकी पैदावारी सलाहियत के ऊपर होता है। दूध देने वाला जानवर है तो उसकी दूध में कमी आ जाती है। गोश्त के लिए अगर जानवर हमने रखे हुए हैं तो उनके वज़न की जो बढ़ोतरी की रफ्तार है वो कम हो जाती है। इसी तरीके से नस्ल कशी के हवाले से इस्तेमाल होने वाले जो जानवर हैं उनके ऊपर चूँकि सर्दी का असर होता है उस वजह से उनकी दोबारा बारावर होने की जो सलाहियत है वो थोड़ी सी कम हो जाती है और उसमें बच्चा देने का जो वक्फा है वो उन जानवरों के अंदर बढ़ जाता है। अब सर्दी के दिनों के अंदर जैसी सर्दियां शुरू होती हैं तो एक तो ये बात ज़हन में रखी जाए, कुछ लोग तो वो हैं जो बहुत लापरवाही करते हैं, यानी जितनी उनकी ज़रूरत होती है जानवर की हिफाजत की उतनी भी नहीं करते, और कुछ जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं। इसमें सबसे जो अहम बात है वो ये है कि जानवर को जब सर्दियां आती हैं तो उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात बढ़ जाती हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे ये जितने भी फार्म के ऊपर रखे जाने वाले जानवर हैं ये अपना जिस्मानी दर्ज हरारत एक ख़ास हद के ऊपर, ये 38 डिग्री या 39 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसको उन्होंने कायम रखना होता है। बाहर का दर्जा हरारत गर्मियों में 45 डिग्री पे चला जाए तब भी उन्होंने अपना दर्जा हरारत कायम रखना है। बाहर का दर्जा हरारत 0 पे आ जाए या 5 डिग्री पे आ जाए
تب بھی انہوں نے اپنا درجہ حرارت جو ہے وہ اپنے ایک خاص لیول کے اوپر رکھنا ہوتا ہے، اور سردیوں میں اس درجہ حرارت کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے جسم کے اندر وہ حرارت پیدا کی جائے، اور اس حرارت پیدا کرنے کے لیے جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ خوراک ہے۔ جو ہم ان کو خوراک دے رہے ہوتے ہیں اسی سے وہ اپنی باقی ضروریات پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے جو جسم کا درجہ حرارت ہے اس کو بھی قائم رکھتے ہیں۔ اور دوسرا ایک تھوڑا بہت جو اس کا اثر ہوتا ہے کہ وہ جو ذخیرہ شدہ کوئی غذا ہے اس کے اندر چربی کی صورت میں یا پٹھوں کے اندر، اس کو بھی وہ استعمال کر کے اپنے جسم کے جو درجہ حرارت ہے اس کو قائم رکھتے ہیں۔ پٹھوں کا مطلب کھانے والے پٹھے نہیں، کھانے والے پٹھے جو جسمانی جو اعضاء ہیں، جسمانی جو مختلف اعضاء ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ اب اگر جانور کی جسمانی حالت کمزور ہے اور اس کو خوراک بھی پوری طریقے سے نہیں مل رہی ہے، خوراک اس نے اپنے ایک تو جو نظام ہے سارا اس کو چلانے کے لیے، اپنے درجہ حرارت کو قائم رکھنے کے لیے، خون کے دوران کو چلانے کے لیے، سانسوں کو چلانے کے لیے یہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے اس کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر دودھ دینے والے جانور ہیں تو ان کو دودھ کی پیداوار کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو حاملہ جانور ہیں ان کو اپنا حمل قائم رکھنے کے لیے اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سردیوں کے ساتھ جیسی اس کی اپنی جو مینٹیننس کی ریکوائرمنٹ ہے، جو اس کو اپنے آپ کو برقرار رکھنا ہے، اپنی صحت کو برقرار رکھنا ہے، اس کی ضروریات بڑھ جاتی ہیں۔ اور اگر ہم اسی روٹین کے مطابق ان کو وہ غذا دیتے رہیں تو اس کا ایک اثر یہ ہوگا کہ وہ جو خوراک پیداوار کے لیے استعمال ہونی ہے، خاص طور پہ دودھ دینے والے جانوروں کے لیے یا بڑھوتری والے جانوروں کے لیے، اس غذا کا کافی حصہ جو ہے وہ جسم کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے استعمال ہو جائے گا، اور دودھ کی پیداوار جو ہے وہ کم ہو جائے گی یا بڑھوتری جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ غذائی کمی کی وجہ سے اس جانور کے اندر جو قوت مدافعت ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ خوراک کا اتنا ذخیرہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی صحت جو ہے اس کو برابر طریقے سے برقرار رکھ سکے۔ اب اس کی پیداوار کو قائم رکھنے کے لیے ایک خاص سطح کے اوپر یا اس کی جتنی صلاحیت ہے اس کے مطابق بھرپور پیداوار لینے کے لیے، اس کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کا جو افزائش نسل کا جو سارا نظام ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے چند ایک ضروری چیزیں ہیں جو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سردی کو اس طرح بھی نہیں لینا چاہیے کہ جانور کو بالکل کہیں کوئی ایئر کنڈیشن قسم کا ماحول ہم نے اس کو پرووائڈ کرنا ہے۔ سردیاں جیسے ہی آتی ہیں تو جانور کو تھوڑی بہت سردی سے اس کا عادی کرنا چاہیے۔ اس کو جب سردی کا احساس ہوگا تو قدرتی طور پہ اس کے اندر سردی سے بچنے کے لیے قدرت نے اس کے اندر ایک نظام رکھا ہوا ہے کہ اس کا ایک تو اس کے جلد کے بال بڑے ہو جاتے ہیں، اور جلد کے بال بڑھنے کی وجہ سے جو جسم سے حرارت تیزی کے ساتھ خارج ہوتی ہے ٹھنڈے موسم میں، وہ اتنی تیزی کے ساتھ خارج نہیں ہوتی، وہ کسی حد تک رک جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر جانور کو خوراک پوری طرح مل رہی ہے اور اس کی باقی ساری ضروریات پوری ہو رہی ہیں، اور یا آپ سردیوں میں آپ اس کو تھوڑی بہت اضافی خوراک دیتے ہیں، تو اس سے اس کی جلد کے نیچے ایک چربی کی تہ بن جاتی ہے۔ یہ بھی ایک قدرت کا نظام ہے، اور وہ جو چربی کی تہ ہے اس کے اندر سے حرارت تیزی کے ساتھ نہیں نکل سکتی، تو وہ بھی ایک قسم کا حفاظتی ہے یا ایک بچاؤ کا طریقہ ہے جو قدرت نے اس کو مہیا کیا ہوا ہے۔ لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ جانور کے پاس اتنی خوراک ہو کہ وہ اپنی باقی ضروریات پورا کرنے کے ساتھ ساتھ جو ایک قدرتی مدافعت کا طریقہ کار ہے، زیر جلد جو چربی کا بننا ہے، اس کے لیے بھی اس کے پاس غذائی ضروریات جو ہیں وہ پوری ہونی چاہیے۔ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جانور کو آپ نے عادی کرنا ہے کہ تاکہ اس کو تھوڑی بہت سردی لگے، رات کو آپ دیر سے اس کو باڑے کے اندر لے کے جائیں، صبح جلدی اس کو باہر نکالیں تاکہ اس کو تھوڑا بہت سردی کا احساس ہوتا رہے، اور اس سے اس جسم کے اندر خود بخود کے جو بچاؤ کے جو انتظامات ہیں وہ ہوتے رہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارا سردیوں میں عام حالات میں تو شاید سردی کا اتنا زیادہ اثر نہیں ہوتا، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جن کا ان کے اوپر بہت ہی گہرا اثر پڑتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ برسات اگر شروع ہو جاتی ہے، اگر بارش ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جانور اگر اس وقت کہیں باہر ہیں اور بھیگ جائیں تو یہ ان کا بہت ہی بری طرح اس کی ایک تو اپنا غذا کم کر دیتے ہیں، اس لیے کی ترجیح ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے، خوراک ان کی ترجیح نہیں ہوتی۔ تو اگر اس کا ماحول یا ارد گرد کا ماحول یا اس کا جسم بھیگا ہوا ہو تو پھر وہ پہلے اپنے جسم کے درجہ حرارت کو قائم رکھنے کے لیے کوئی پناہ تلاش کرے گا، کوئی اس کے قدرتی طور پہ جسم کے کانپنا وہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس سے خوراک لینے کے اس کا جو اثر ہے وہ یا اس کی جو مقدار ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ دوسری صورت ہے
وہ علاقے خاص طور پہ نیم پہاڑی اور پہاڑی علاقے جہاں وہاں پہ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں بڑی تیز ہوا چلتی ہے، اور اس تیز ہوا کا جو اثر ہے وہ عام درجہ حرارت کو اور بھی بہت کم کر دیتا ہے. یعنی ہم عام طور پہ درجہ حرارت کے بارے میں جب بتایا جاتا ہے کہ جی یہ درجہ حرارت اس کا اتنا ہے، اور فیلز لائک یعنی محسوس یہ ہوتا ہے، یا جس کو ہم ونڈ چل کہتے ہیں کہ اس ہوا کے چلنے کی وجہ سے اس سے بڑی تیزی کے ساتھ جانور کے جسم سے حرارت خارج ہوتی ہے. ہوا سے بچانے کے لیے جانوروں کے باڑے جو ہیں وہ ان کا رخ اس طرح کا ہو کہ جو ڈائریکٹ ہوا ہے اس سے روکا جائے. اگر کھلے باڑے ہوں تو ان کی ایک سائڈ پہ دیوار ہے، یا آپ کو مستقل بنانا چاہتے ہیں تو درختوں کی قطار لگا دیں، اس سے ہوا جو ہے وہ کسی طریقے سے رک جاتی ہے. سردیوں میں باڑے ہیں، ہمارے یہاں چونکہ زیادہ مسئلہ گرمی کا ہوتا ہے تو ہمارے یہاں عام طور پہ باڑے کھلے ہوتے ہیں، شمالاً جنوباً ہوا چلتی رہتی ہے، اور اگر سردیوں میں ہوا چل پڑے اس طرح کی تو پھر وہ اندر بھی سارا موسم بہت ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ جتنے آپ نے اس باڑے کے اندر درے رکھے ہوئے ہیں اس کے چند درے بند کر دیے، بالکل بند نہ کیا جائے. یعنی ہوا بھی خوراک کی طرح تازہ ہوا کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، لیکن ہوا کے آگے رکاوٹ تھوڑی سی کھڑی کر دی جائے. مثلا آر پار کے جو درے ہیں ان میں آپ 8 ہیں تو اس میں سے آپ 4 بند کر دیں یا 5 بند کر دیں. اسی طرح جو باہر نکلنے والا راستہ ہے ہوا کا، وہاں بھی آگے رکاوٹ، کچھ دروں کے اوپر رکاوٹ کھڑی کر دیں، جس سے ہوا کی جو رفتار ہے وہ کم ہو جائے گی اور اندر کا ماحول جو ہے وہ ٹھیک رہے گا. لیکن بالکل ہوا جو ہے اس کو بند نہیں کرنا چاہیے، باڑا بالکل بند جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اگر بند باڑا ہوگا تو اس سے ایک تو تازہ ہوا جو خوراک کی طرح ہی ضرورت ہے وہ نہیں ملے گی. اس کے علاوہ جہاں پہ آپ جانور رکھتے ہیں وہاں پہ بہت ساری گیسیں پیدا ہوتی ہیں. اس میں سب سے زیادہ یہ امونیا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، میتھین ہے. یہ گیسیں اگر وہاں سے باہر نہیں نکلتی تو وہ جانور کی صحت کے اوپر بڑا برا اثر ڈالتی ہیں. ان کی قوت مدافعت بہت کم ہو جاتی ہے اور ان کی پروڈکشن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو اس لیے وہ تیز ہوا سے بھی جانور کو آپ نے بچانا ہے، ورنہ تیز ہوا کی وجہ سے زیادہ حرارت خارج ہوگی، اس کی جو غذائی ضروریات ہیں جسم کو گرم رکھنے کے لیے وہ بڑھ جائیں گی. اس کا مطلب آپ کا خرچہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا، خوراک جانور کم کھائے گا اور اس کا خرچہ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا. ہمارے ہاں بہت سارے فارموں کے اوپر بچھالی کا رواج نہیں ہے. وہ رواج اس لیے نہیں ہے کہ 9-10 مہینے تو ہمارے یہاں گرمی ہوتی ہے، وہاں پہ ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن سردیوں کے دنوں میں اندر فرش کا خشک ہونا بہت ضروری ہے. اور اگر پکا فرش ہے، جو کہ ہم کہتے ہیں کہ چھت کے نیچے والی جگہ جو ہے وہ پکی ہی ہونی چاہیے، کنکریٹ ہونی چاہیے، کچی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ اس کو خشک رکھنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن پکا فرش جو ہے، جو کنکریٹ ہے، سردیوں میں وہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اب جانور جب بیٹھتا ہے تو بڑی تیزی کے ساتھ جسم کی درجہ حرارت جو حرارت ہے اس کی وہ فرش کے اندر جذب ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے ریکمنڈیشن یہ ہے کہ جانوروں کو بچھالی بچھا کے دی جائے تاکہ رات کو جہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں وہ جگہ نیچے سے نرم ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گرم. اب بچھالی جو مہیا کرنے کے وہ 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بچھالی کی قسم کیا ہے. مثلا آپ لکڑی کا بورا استعمال کرتے ہیں، چاولوں کی پھک استعمال کی جا سکتی ہے، بہت ریکمینڈ تو نہیں کیا جاتا، لیکن ریت بھی استعمال کی جاتی ہے. لیکن اگر کوئی اس قسم کا میٹیریل جو باریک ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو بچھانا اور پھر صاف کرنا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک تہ آپ 4 یا 6 انچ کی لگا دیں، اور اس کے بعد ہر دیکھتے رہیں، روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتے رہیں، جہاں پہ جگہ گیلی ہوتی ہے وہاں پہ ایک تو اس کو بہت زیادہ گیلی ہے تو اس کو صاف کر دیں، اور روزانہ اس کے اوپر تھوڑی سی تہ اور تازہ جو بچھالی ہے اس کو بچھا دیں. تو وہ ایک قسم کا پیک بنتا جاتا ہے، وہ نرم بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر چونکہ کچھ بعض کا اگر آرگینک مٹیریل استعمال کر رہے ہیں تو فرمنٹیشن ہوتی ہے. اچھا، دوسرا اس کا بچھالی کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ پرالی وغیرہ استعمال کرتے ہیں یا خشک گھاس استعمال کرتے ہیں تو وہ اس کی ایک ہی دفعہ موٹی 1 فٹ 1.5 تہ جو ہے وہ ایک دفعہ لگا دیں. اس سے ایک تو جانوروں کو زیادہ آرام والی جگہ ملتی ہے، دوسرا اس کو یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی گیلی ہوتی ہے اس کو بھی اسی طریقے سے کو ریپلیس کر دیں یا اس کی جگہ پہ دوسری جو خشک بچھالی ہے وہ بچھا دیں. پہلا جو طریقہ ہے، اور یہ دوسری بھی جو بچھالی جب استعمال ہو جاتی ہے تو اس کو کھاد کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس کو ضائع کر دیا جائے، بلکہ یہ کھاد کے طور پہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے. یہ بچھالی سردیوں کے اندر مہیا کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جانور کے جسم کو خشک رکھنا ہے. سردی، عام درجہ حرارت یا ہوا کا شاید اتنا اثر نہیں ہوتا جانور کی صحت کے اوپر یا اس کی قوت مدافعت ہے اس کے اوپر، جتنا اس کا جسم گیلا ہونے سے ہوتا ہے.
اگر جانور کا جسم گیلا رہے تو جسم کے اوپر جو نمی ہوتی ہے وہ بدن کی حرارت کو کھینچتی ہے، بخارات میں تبدیل ہوتی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ جانور کا جسم ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے اس کی جو خوراک کی ضروریات ہیں وہ اور بھی بڑھ جاتی ہیں، اور اگر خوراک پوری طریقے سے نہیں مل رہی تو پھر اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ جانور کے جسم کے اوپر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا، تمام جانوروں کے اوپر سردی کا ایک ہی طرح کا اثر نہیں ہوتا، ان کے مختلف جو پیداواری مراحل ہوتے ہیں اس کے اوپر ان کی ضرورت مختلف ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک ہی پیداواری مراحل، مثلا سارے دودھ دینے والے جانور ہیں، ان کے اندر بھی ان کی جو جسمانی حالت ہے یا ان کی جو صحت ہے، بہت کمزور جانور ہیں تو وہ سب سے زیادہ متاثر سردی سے وہ ہوں گے، اس لیے کہ ایک تو وہ پیداوار دے رہے ہیں، دوسرا سردی کی وجہ سے خوراک کی کافی مقدار جو ہے ان کو اپنے جسم کو گرم رکھنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ اب وہ دونوں ضرورتیں اس کی پوری طریقے سے پوری نہیں ہوتی، اس لیے کہ جسم کے اندر کوئی اس کا انرجی کا یا خوراک کا ذخیرہ ہے نہیں جس کو وہ یوز کرے، اور خوراک اتنی ہے نہیں کہ وہ اس کی دونوں ضروریات پوری کرے، تو وہ دن بدن وہ مزید کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جیسے جیسے ان کی ویکنس ہوتی جاتی ہے، جیسے جیسے ان کی حالت نیچے جاتی ہے، اتنا ہی اس کا جو منفی اثرات ہے سردی کے اور زیادہ ہوتے ہیں، اور اگر وقت کے اوپر اس کا دھیان نہ دیا ہے تو ایسے جانور کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی بات سے جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل جو رسپانسیبل ہے وہ فارمر ہے، یعنی کہ اس فارمر کو ایک ایک جانور کے بارے میں اگر پتہ ہو کہ اس جانور کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اور اس کے مطابق وہ چیز دیتا رہے، اور اس فارمر کی جیب کے اندر تھرمامیٹر بھی ہو کہ وہ فوری طور پر وہ دیکھ لے کہ کون سا جانور صحیح ہے کون سا جانور صحیح نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سردیوں کے اندر اس کے جانوروں کو انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ جن کا فارمر کا تھوڑا بہت تجربہ ہوتا ہے یا جن کو شوق ہوتا ہے جانور کا، تجربے سے زیادہ شوق کی بات ہے، وہ جانور کو دیکھتے ہی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جانور نارمل ہے یا اب نارمل ہے۔ ان کو تھرمامیٹر رکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ کو ظاہری طور پہ اس کی جو جانور کی حرکات ہیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چارہ کھانا، اس کی ان عادات سے ہی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا جانور جو ہے وہ نارمل ہے یا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لینگویج آف دی اینیمل جی بالکل وہ بتائے گی، اگر وہ چل رہا ہے تیزی کے ساتھ، اگر وہ بیٹھا ہے اور اٹھتا ہی نہیں ہے، اور اگر اس کے بال کھڑے ہوئے ہیں، جی بالکل، وہ بتائے گا کہ جانور کی کیا کیفیت ہے۔ فارمر کے اندر جو ہے نا جی، وہ کامیاب فارمر وہ ہے جس کے اندر ایک سائنسدان چھپا ہوا ہے، جو اس سائنس کو جانتا ہے کہ جانوروں کی پرورش کس طریقے سے کرنی ہوتی ہے۔ تو ایک تو اس کی جسمانی حالت بڑی ضروری ہے، درمیانی جسمانی حالت والا جانور جو ہے وہ اپنی پیداواری صلاحیت بھی پوری کر لے گا اور اپنے جسم کو سردی سے بھی بچا لے گا۔ اسی طرح بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ ایک ہی جگہ میں رکھے ہوں، وہ ان کو حالت جو جسمانی حالت یا تو ان کی پیداوار کم ہوتی ہے یا شروع سے ان کے اندر خوراک کو بہتر استعمال کرنے کا طریقہ، جس کی وجہ سے وہ ہم اس کو کہتے ہیں اوور کنڈیشن ہو گئے ہیں، موٹے ہو گئے ہیں، بہت موٹے تازے ہو گئے ہیں۔ تو ایسے جانور جو ہیں ان کو تو سردی کی تو خیر بالکل پرواہ نہیں ہوتی، بلکہ ایسے جانوروں کو بھی اس لیے کہ اس کے اندر پیداواری مسائل آتے ہیں، اس کے اندر جو ریپروڈکشن کے ہیں اس کے مسائل آتے ہیں، ان جانوروں کو بھی درمیان میں لے کر آنا چاہیے۔ یعنی آپ ایک بہت کمزور جانور ہے، ایک بہت موٹا تازہ جانور ہے، دونوں یہ جو انتہائی حدیں ہیں یہ فارمنگ کی منافع بخش فارمنگ کے لیے یہ زیادہ فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ درمیانی قسم کے جانور رکھے جائیں جو اپنی صحت کو بھی برقرار رکھ سکتے ہیں اور اپنی جو پیداواری صلاحیت ہے اس کا بھی وہ بھرپور جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کچھ جو پریکٹیکل جو فارمر ہے، میں نے اس سے پیارا لفظ کبھی نہیں سنا کہ اچھے فارمر کے اندر سائنسدان چھپا ہوا ہوتا ہے۔ میں نے کچھ فارمرز کو دیکھا ہے کہ وہ رات کو کھلیوں کے اندر توڑی جو ہے وہ رکھتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جب جانور کو سردی لگ رہی ہوتی ہے وہ خود بخود جاتا ہے اور اس کے چبانے سے نا اس میں انرجی پیدا ہوتی ہے۔ وٹ از یور ٹیک؟ ہم آپ طور پر کہتے ہیں کہ جانور کے اندر ایک بھٹی لگی ہوئی ہے جو حرارت پیدا کرتی ہے، ایک اس کے معدے کے اندر بھٹی ہے، وہ جو خوراک ہضم کر رہا ہوتا ہے وہ اسے حرارت پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے ہوانے کے اندر ایک بھٹی لگی ہوئی ہے، دودھ جب بن رہا ہوتا ہے وہاں پہ حرارت پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ جو حاملہ جانور ہوتے ہیں ان کی وہ جو بچہ دانی ہے اس کے اندر ایک بھٹی لگی ہوئی ہے، بچے کا وہ جو سارا نظام چل رہا ہوتا ہے اس سے حرارت پیدا ہو رہی تھی۔ اور ایک جو حرارت پیدا ہونے کا طریقہ ہے وہ اس کی ایکٹیویٹی ہے، وہ چلتا ہے، وہ دوڑتا ہے،
وہ جگالی کرتا ہے، اس کے پٹھے جو ہیں وہ موو کر رہے ہوتے ہیں، مسل جو موو کر رہے ہوتے ہیں، وہ خوراک کھا رہا ہوتا ہے، چبانے کا جو عمل ہے، جسم کے جتنے اعضاء جتنی بھی حرکت کرتے ہیں اس حرکت سے بھی حرارت پیدا ہوتی ہے. اور اس حرارت کی ایک عام مثال شیورنگ ہے، وہ جو سردی کی وجہ سے کانپنا ہوتا ہے. یہ ایک علم غیر ارادی طور پہ ہوتا ہے، ہم انسانوں کے اندر بھی ہے، جانوروں کے اندر بھی ہے. وہ قدرت نے ایک ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ وہ پٹھے خود بخود حرکت کرنا شروع کرتے ہیں تاکہ حرارت پیدا ہو اور جسم کا جو درجہ حرارت ہے اس کو مینٹین کیا جا سکے. تو جسمانی جو اس کی حالت ہے، جو جسمانی صحت ہے، یعنی عام اس کا، یعنی نہ جانور بہت زیادہ کمزور ہو اور نہ ہی بہت زیادہ موٹا ہو، تو وہ آپ کا منافع کھا رہا ہوگا. اور اگر بہت کمزور ہے تو وہ اس کے اندر اگر صلاحیت پیدا کرنے کی، دودھ دینے کی ہے، تو وہ بھی پوری طرح نہیں ہو رہی، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو مینٹین نہیں کر سکتا، تو اسی طرح کرے گا. سب سے اہم بات جو ہے وہ خوراک ہے. عام دنوں کے اندر جو آپ خوراک دیتے ہیں، اس سردی کے موسم میں وہ جو اس کی اضافی ضرورت ہے اس کے لیے 15 سے 20% ایک تو خوراک کا کوٹا بڑھا دیا جائے. دوسرا ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے تو کیلکولیٹ کروایا کہ جس کو اتنے من پٹھے چاہیے ہوں گے یا چارہ چاہیے ہوگا یا اتنے کلو گرام جو ہے وہ اس کو ہم کنسنٹریٹ دیں گے تو اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی. جانور کی اپنی ایک اس کے اندر گنجائش ہے معدے کے اندر، اس گنجائش کے مطابق ہی اس کو اس خوراک دینی چاہیے تاکہ وہ اپنی پیداوار بھی دے سکے اور اپنے آپ کو برقرار بھی رکھ سکے. سردیوں کے اندر اگر ہم زیادہ سبز چارہ دیں گے تو ایک تو یہ ہے کہ پانی کی جو ضرورت ہے جسم کے اندر، وہ جو گرمیوں میں ہوتی ہے پسینے کی صورت میں اور اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، وہ کم ہو جاتی ہے. دوسرا، جب آپ سبز چارہ دیتے ہیں تو اس میں چونکہ پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے تو اصل جو غذائی اجزاء ہیں وہ اس میں بہت کم ہو جاتے ہیں، جبکہ سردی کی وجہ سے غذائی اجزاء کی ضرورت بڑھ جاتی ہے. تو وہ دورہ اس کو نقصان ہوتا ہے، ایک تو مقدار بھی کم ہو جاتی ہے اور معیار بھی اس کا کم ہو جاتا ہے. ایک ڈاکٹر صاحب ایک تیسرا نقصان بھی ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں جو باڑے بنے ہوئے ہیں، خاص طور پر جہاں جانوروں کو ڈھکا جاتا ہے، جب یہ سبز چارہ کھائیں گے تو پیشاب زیادہ آئے گا. اور آپ نے پہلے فرمایا ہے کہ امونیا گیس بھی ہے، میتھین گیس بھی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک اور چیز کا اضافہ کر رہے ہیں کہ رات کو وہ پیشاب زیادہ، وہ جو فرش ہے اس کو آپ کو خشک رکھنا، وہ بھی ایک مسئلہ ہوگا. اور فرش خشک نہیں ہوگا تو جانور کا جسم خشک نہیں رہے گا، جسم کا خشک نہیں ہوگا تو سردی کا جو اثر ہے وہ اور بھی زیادہ ہوگا. تو سردیوں میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس خشک چارہ ہے، آپ نے چارہ گرمیوں میں کاٹ کے رکھا ہوا ہے، اس کی ہے بنائی ہوئی ہے، وہ آپ استعمال کریں. خشک گھاس ہے وہ استعمال کریں. ہمارے ہاں روایتی طور پہ توڑی استعمال کی جاتی ہے، اگر سبز چارہ استعمال کرنا بھی ہے تو وہ اس کے اندر وہ مکس کریں. لیکن سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ اس کی جو ونڈا آپ اس کو دے رہے ہیں اس کے اندر آپ اضافہ کر دیں. تھوڑا سا اضافہ اس حساب سے کریں کہ اس کی وہ جو اضافی اس نے حرارت پیدا کرنی ہے اس کے لیے اس کو ملتا جائے. ورنہ کیا ہوگا، ورنہ وہ جو کوٹا ہے دودھ پیدا کرنے والے غذائی اجزاء کا، وہ پہلے اپنی وہ جو جسم کی ضرورت ہے وہ پوری کرے گا اور وہ آپ کی اس کی جو دودھ کی پیداوار ہے وہ کم ہو جائے گی. تو اچھی قسم کی خوراک دی جائے، نسبتاً خشک خوراک دی جائے اور اس میں 10 سے 15% اضافہ کر دیا جائے تاکہ وہ اپنی اس کی ضروریات جو ہیں وہ پورا کر سکیں. ڈاکٹر میں آپ کی تائید کرتا ہوں کہ یہ جو اضافی خوراک کا مطلب یہ ہے آپ اضافی انرجی پیدا کر رہے ہیں جی، تاکہ وہ امیونٹی اس کی ڈیولپ ہو اور برے حالات کا وہ مقابلہ کر سکے. ہمارے بزرگوں میں اور گاؤں کے اندر ایک لفظ ہے السی کے لڈو. یہ السی کے لڈو بچوں کو سردیوں میں کیوں کھلائے جاتے ہیں، گرمی میں کیوں کھلائے جاتے ہیں؟ کہ ہمارے ہاں روایتی طور پہ جب یہ کمرشل فارمنگ تو نہیں تھی لیکن ہر گھر کے اندر ایک گائے بھینس رکھی ہوتی تھی، تو سردیوں میں عام طور پر ہم کہتے ہیں ہم اپنی گائے کے لیے یا بھینس کے لیے کڑھائی بنائی ہے. اور وہ کڑھائی کیا ہوتا تھا، دلیا ہوتا تھا، گڑ ہوتا تھا، تیل ہوتا تھا، اور یہ سارا خاص طور پہ جو دودھ دینے والے جانور ہوتے ہیں وہ اس کو دیتے تھے. وہ اصل مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ جو آپ کنسنٹریٹ فارم کے اندر ایک انرجی کا، ایک توانائی کا ذریعہ ہے جو اس کو آپ ہم پہنچاتے ہیں. وہ جو آپ نے السی کے لڈو کی بات کی ہے اس کے اندر بھی وافر مقدار کے اندر انرجی ہوتی ہے تیل کی صورت میں، اس کے علاوہ اس کے اندر نشاستہ بھی ہوتا ہے. تو وہ اس کی وجہ سے کم خوراک کھا کے اس سے زیادہ ہیٹ پیدا ہوتی ہے. مطلب فیٹ کے حوالے سے ایک بات یہ ہے، فیٹ ہم گرمیوں میں بھی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ گرمیوں میں بھی جانور کو فیٹ کھلائیں، اس لیے کہ گرمیوں میں خوراک کم ہوتی ہے اور کم خوراک میں اگر فیٹ شامل کر لیں تو نسبتاً انرجی زیادہ پیدا ہوتی ہے. تو سردیوں میں بھی اس کی ونڈے کے ساتھ آپ کنسنٹریٹ کے اندر اگر آپ تیل وغیرہ یہ استعمال کر لیں
تو اس سے اس کی جو غذائی ضروریات ہیں، اس کی جو توانائی کی ضروریات ہیں، وہ احسن طریقے سے پوری کی جا سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد ایک آخری بات جو ہے وہ پانی کی ہے۔ عام طور پہ ہم گرمیوں میں بھی پرواہ نہیں کرتے جانوروں کی، سردیوں کے تو بڑی دور کی بات ہے، اس لیے کہ سردیوں میں جانور کی اپنی خواہش ہوتی ہے پانی کی، وہ کم ہو جاتی ہے، اور خاص طور پہ اگر آپ سبز چارہ جانور کو دے رہے ہیں پھر تو وہ بہت ہی کم پانی پیے گا، اور اگر پانی نہیں پیے گا، خاص طور پہ دودھ دینے والا جو جانور ہے، اگر وہ پانی کم پیے گا تو اسی حساب سے پھر آپ کا دودھ بھی کم، بے شک آپ اس کو جو مرضی خوراک کھلاتے رہیں، لیکن اگر وہ پانی کی مقدار پوری نہیں ہے تو پھر وہ دودھ کی مقدار بھی پوری نہیں ہوگی۔ تو پانی کے لیے ایک تو آپ نسبتاً اگر آپ خشک خوراک اس کو دیتے ہیں، ہے وغیرہ کی صورت میں، خشک چارے کی صورت میں، ونڈے کی صورت میں، تو پھر اس کو خود بخود پیاس محسوس ہوگا، جب وہ پانی پیے گا تو وہ اپنی ضرورت کے مطابق اس کو پی لے گا۔ دوسری بات جو ہے وہ پانی کا درجہ حرارت ہے۔ مثلا پانی اگر ہم نے اپنی کھلی باہر کہیں کھلی جگہ پہ بنائی ہوئی ہے، یا ایون باڑے کے اندر بھی ہے، اور اس کے اندر اگر پانی کئی گھنٹوں سے یا کئی دنوں سے کھڑا ہوا ہے، تو رات کو بہت سردی پڑی ہے تو پانی کا درجہ حرارت بھی بہت نیچے چلا جاتا ہے، پانی بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو ٹھنڈا پانی جانور بہت شدید ضرورت کے مطابق تھوڑا بہت پیے گا، لیکن آپ وہ تازہ پانی اگر جانور کو دیں، صاف ستھرا ہو، ایک تو پانی کی جو کھرلی ہے اس کو صاف ستھرا رکھیں، وقتاً فوقتاً اس کو خالی کریں، اس کے اندر چونا لگا دیں، اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر کم از کم ایک دفعہ تازہ پانی اس کے اندر ڈالیں کہ وہ پانی کی سطح خود بخود قائم رہتی ہے، اس کے اندر والو لگا دیے جاتے ہیں اور وہ پانی تازہ اس کے اندر شامل ہوتا رہتا ہے۔ لیکن بہرحال پانی کا درجہ حرارت ایک نارمل ہونا چاہیے۔ گرمیوں میں ہم کہتے ہیں کہ اس کو پانی جو ہے جیسا ہم خود پینا چاہتے ہیں نسبتاً ٹھنڈا پانی، اسی طرح جانور کو بھی پلائیں۔ لیکن سردیوں کے اندر یہ ہے کہ بہت گرم تو نہ ہو، لیکن نیم گرم آپ سمجھ لیں، یا جو آسانی کے ساتھ پیا جائے۔ تو تازہ پانی جو تازہ پانی کا درجہ رہتا ہے، وہ تازہ پانی آپ دے تو جانور اس کو جو ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق اس کو پی لے گا، اور اس کی اویلیبلٹی کو بھی انشور کیا جائے۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اور جو رواج کم ہوتا جا رہا ہے کہ جانوروں کو باندھا جاتا ہے، باندھ کے رکھا ہوا ہوتا ہے، پانی کا انتظام وہاں نہیں ہوتا ہے، سردیوں میں ایک آدھ دفعہ اس کو پانی دکھا دیا جاتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، جانور کھلے رکھے جائیں، کبھی جانور کو باندھا نہ جائے، کھلا رکھا جائے، اور پانی تک ان کی رسائی 24 گھنٹے وہاں پہ ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ بکریوں کے بچوں کے اندر اموات بہت زیادہ ہوتی ہیں، اسی طریقے سے جو گائے اور بھینس کے بچڑے بچڑیاں ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی اموات نسبتاً زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جسامت کم ہونے کی وجہ سے ان کے اندر جو خوراک ہے نسبتاً کم ہوتی ہے، اور سردی کی وجہ سے اس کی جو ضیاع ہوتا ہے جسم سے توانائی کا، وہ بڑی تیزی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ جانور زیادہ تر بھوک سے مر جاتے ہیں۔ وہ سردی کا اثر جو ہے وہ بھوکا ہونے کی وجہ سے 2 گنا 3 گنا ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ اموات ہو جاتی ہے۔ تو چھوٹے بچے بکریوں کے یا جانور دوسرے گائے بھینس کے بچے ہیں، تو اس کے لیے آپ کوئی علیحدہ سے کسی انکلوجر کے اندر کوئی انگیٹھی کا اہتمام بھی کر سکتے ہیں، لیکن 2 چیزوں کا خیال رکھیں۔ اس کو بالکل بند نہیں کرنا، تازہ ہوا آتی رہنی چاہیے، باہر نکلتی رہنی چاہیے، اور دوسرا وہاں پہ دھواں اکٹھا نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری بات کہ وہ جو بچے ہیں ان کی رسائی اس انگیٹھی تک، یا وہ جو جگہ آپ نے بنائی ہے وہاں تک اس کی رکاوٹ ایسی کو کھڑی کر دے کہ وہاں پہنچے، تو اس سے اندر کا جو درجہ حرارت ہے آپ اس کو نسبتاً بہتر کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ایک بات کہی ہے کہ آپ نے اپنے جانوروں کو سردیوں کے اندر ان کی مینجمنٹ کیسے کرنی ہے۔ میں ایک بات آپ کے سامنے بباغ دوہل کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بیماری ہے، اس کا نام ہے ساڑو، مسٹائٹس اس کو انگریزی میں کہتے ہیں۔ پوری دنیا کے سائنسدان، اینیمل سائنٹسٹ ایک بات کہتے ہیں کہ یہ واحد بیماری ہے جو کسان جان کر خود اپنی غلطیوں کی وجہ سے جانور کے اوپر یہ ڈالتا ہے۔ یہ جانور ذمہ وار نہیں ہے، یہ اصل فارمر ذمہ وار ہے۔ لہذا آج کا جو پورا پروگرام ہم نے سنا ہے اور آپ نے جو باتیں بتائی ہیں، اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے، اگر سردیوں میں آپ نے اپنے جانوروں کی پیداوار کو برقرار رکھنا ہے، ان کی ہیلتھ کو مینٹین رکھنا ہے، اور کسی قسم کی رکاوٹ ان کی بڑھوتری میں نہیں بننا ہے، تو یہ سارا کام آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور اپنے سننے والوں کی طرف سے بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا ہے اور وہ ٹپس بتائے ہیں جس کی بنیاد پر میرے کسان بھائی اپنے جانوروں کو سردیوں کے اندر محفوظ رکھ سکتے ہیں۔
بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا کہ اپنے کسان بھائیوں کے ساتھ کچھ اپنے جو تجربات ہیں ان کو شیئر کر سکوں. بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ المبین.